बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। Cancellation of instrument under section 39 and section 40 of Specific Relief Act 1877 बड़ी अहम प्रपोजिशन है, आए रोज इससे वास्ता पड़ता है। थर्टी नाइन और 40 में फर्क ये है कि अंडर 39 सेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जाती है, और अंडर सेक्शन 40 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 पार्शियल कैंसिलेशन करवाई जाती है। किसी शख्स के खिलाफ कोई दस्तावेज बातिल हो या बातिल करार दी जा सकती हो और उसे इस बात का शुबा हो, शक गुजरे कि ये जो दस्तावेज है ये किसी भी वक्त उसके लिए बायस नुकसान हो सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो फिर उस शख्स के पास ये रेमेडी है कि वो अदालत से उसे कैंसिल करवाए। कैंसिल करवाने के लिए वो बाकायदा तौर पर अंडर सेक्शन 39 अगर वो मुकम्मल तौर पर उसको कैंसिल करवाना चाहता है तो, और अगर जुज़वी तौर पर कैंसिल करवाना चाहता है तो अंडर सेक्शन 40 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 वो दावा दायर करेगा, और अदालत अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस इंस्ट्रूमेंट की मनसूखी का हुक्म सादर करती है। अगर ऐसी दस्तावेज रजिस्टर्ड है, देन अदालत उस डिग्री कौन सी, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो डिग्री है उसकी नकल मुतलका रजिस्ट्री ब्रांच का जो ऑफिसर है उसको भेजेगी, ताकि वो अपने खाता रिकॉर्ड में अंदराज कर सके कि ये फलां फलां जो इंस्ट्रूमेंट है, फलां फलां जो दस्तावेज है वो मनसूख हो गई है, कैंसिल हो गई है। अब बात है सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की। तो सेक्शन 39 कहता है कि कोई शख्स जिसके खिलाफ तहरीर दस्तावेज बातिल या काबिल अब्ताल, वॉइड और वॉइडेबल है, और जो माकूल खतरा महसूस करता है कि अगर ये दस्तावेज मौजूद रहे तो उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसा शख्स इस दस्तावेज को बातिल या काबिल अब्ताल, वॉइड और वॉइडेबल करार दिलाने के लिए दावा दायर कर सकता है, और अदालत अपनी स्वाबदीद के मुताबिक उसे कैंसल करार दे सकती है कि ऐसी दस्तावेज मनसूखी के लिए हवालाए अदालत की जाए। अदालत उसको कुर्क कर सकती है, अदालत के पास जमा करवाने का हुक्म सादर कर सकती है, और अगर वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है देन वो मुतलका रजिस्ट्रार के पास उसकी नकल भेजी जाएगी कि ये दस्तावेज कैंसिल हो चुकी है, अब इसको कैंसिल ही तसव्वुर किया जाए, और कतई सूरत इसको ये अब इसका वजूद नहीं है, ये कैंसिल है। एक बड़ी अहम बात है, सेक्शन 39 का आगाज होता है एनी पर्सन के साथ। एनी पर्सन का लफ्ज जो है वो बहुत अहम है।
بنیادی طور پہ اینی پرسن کا لفظ جو ہے وہ منسوخی دستاویزات کے حامل افراد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کینسلیشن آف انسٹرومنٹ کا مقدمہ انہی فریقین میں سے کوئی شخص دائر کرے گا جو دستاویز کے فریق ہیں۔ قانون نے اینی پرسن کا لفظ استعمال کر کے پلینٹفز کا جو سرکل ہے اس کو وسیع کیا ہے، چنانچہ ایسا شخص جو جائیداد پر قابض ہو اور اس کی حقیقت اس دستاویز سے متاثر ہوتی ہے اس کے قبضے کی، اور دیگر اشخاص جنہوں نے تکمیل کی ہو، اس دستاویز کی تنسیخ کے دعوے کے حقدار متصور ہوں گے۔ اینی پرسن کا لفظ جو ہے وہ پلینٹفز کے سرکل کو انہانس کر رہا ہے۔ سیکشن 39 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 واضح کرتا ہے کہ کون کون سے ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو کینسل کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی رجسٹرڈ انسٹرومنٹ۔ نمبر 2، غیر رجسٹری شدہ انسٹرومنٹ جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے وہ بھی رجسٹرڈ کی وہ کینسل کروائے جا سکتے ہیں انڈر سیکشن 39۔ اور کوئی بھی غیر آئینی دستاویز جو پروڈیوس کی گئی ہے اس کو کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ قانون کی نظر میں باطل دستاویزات یعنی وائڈ جو کانٹریکٹس ہیں جو قانون کی نظر میں باطل ہیں لیکن وہ لکھے گئے ہیں، اب ان کو اگر کینسل کروانا ہے تو انڈر سیکشن 39 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا سہارا لینا پڑے گا۔ آربیٹریٹر کا جو ایوارڈ ہے، سالس کا ایوارڈ، اس کو کینسل کروانا ہے، دین آپ آ جائیں گے 39 میں۔ اور کوئی بھی تحریری دستاویز، کوئی بھی دستاویز جو ریٹن فارم میں ہے اور اس کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے اور وہ قابل ابطال ہے، دین انڈر سیکشن 39 جو ہے اس کو کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ مگر ہر ریٹن ڈاکومنٹ جو ہے وہ قابل تنسیخ نہیں ہوتا۔ مثلا کسی عدالت کا فیصلہ ہے، کسی عدالت کی کوئی ڈگری ہے، یا پھر کسی عدالت کا کوئی ایوارڈ ہے تو وہ بھی ریٹن انسٹرومنٹ، اب وہ کینسلیشن میں نہیں جا سکتا۔ تو اس میں جناب جب کبھی بھی کینسلیشن آف انسٹرومنٹ کے لیے دعویٰ دائر کیا جائے تو اس میں 3 اہم انگریڈینٹس ہیں، ریکویزٹس ہیں، 3 عدد۔ نمبر 1، پہلی چیز کہ جس انسٹرومنٹ کو آپ نے کینسل کروانا ہے اس کے تمام جو واقعات ہیں کس صورتحال میں وہ لکھی گئی ہے اور کن حالات کی وجہ سے یہ قابل ابطال ہے، وائڈیبل ہے، اور باطل قرار دیے جانے کے واقعات جو ہیں وہ مکمل طور پر بیان کیے جائیں گے۔ یہ یقین دہانی کروانا مینڈیٹری ہے کہ دستاویز باطل یا قابل ابطال ہو گئی ہے۔ یہ چیز پہلا جو ریکویزٹ ہے، پہلی بات جو سوٹ انڈر سیکشن 39 آپ نے لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریٹن انسٹرومنٹ آپ ابطال کینسل کروانے کے لیے آئے ہیں
اس میں یہ پروف کرنا ہوگا، یہ یقین دہانی کروانی ضروری ہے کہ دستاویز وائڈ ہے یا اب وائڈیبل ہو گئی ہے، اور اس کو کن کن حالات کی وجہ سے کینسل کیا جانا قرین انصاف ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ یہ بیان کیا جانا کہ اگر اس دستاویز کو منسوخ نہ کیا گیا اس سوٹ کے اندر تو مدعی کو ناقابل تلافی irreparable لاس، ایسا نقصان جو روپے پیسے سے، مالی کیلکولیشن سے ریپیئر نہیں ہو سکتا، irreparable لاس ہو جائے گا۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ایسے دستاویزات کو منسوخ کرنے کے لیے تمام واقعات تحریر کیے جائیں تاکہ مدعی کے حقوق کو تقویت ملے، تاکہ عدالت مقدمے کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھ کر یہ ڈٹرمن کر سکے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے، اور انصاف کے تقاضے کے مطابق اگر اس انسٹرومنٹ کو کینسل کرنا لازم ہے تو پھر وہ آرڈر جاری کرے، ادروائز نہ کرے۔ اور انڈر سیکشن 39 جب کسی دستاویز کو مکمل طور پر کینسلیشن کا دعویٰ دائر کیا جائے گا تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ عدالت کی مرضی ہے کہ وہ مناسب سمجھے تو دستاویز کی منسوخی قرار دے دے، اور اگر مناسب سمجھے تو وہ منسوخی نہ کرے۔ عدالت اپنی ثوابدیدی اختیار کو غیر جانبدارانہ استعمال کرے گی، اور قانون کے مطابق تمام جو فیکٹس آف دا کیس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے تک پہنچے گی۔ اور جو سوٹس آپ انڈر سیکشن 39 کینسلیشن آف انسٹرومنٹ میں دائر کریں گے، ایسے مقدمات میں تمام واقعات آپ تحریر کرنے جن کی روشنی میں، جن حالات اور جن واقعات کی روشنی میں دستاویز کو باطل یا قابل ابطال قرار دیا جا سکتا ہے، اگر باطل دستاویز ہے دین اس کی منسوخی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کا جو وائڈیبل انسٹرومنٹ ہیں ان کی منسوخی کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اور منسوخی دستاویزات کا جو دعویٰ ہے انڈر سیکشن 39، منسوخی دستاویزات کی جو دعویٰ ہے اس میں یہ لازمی ہے کہ مدعی جو ہے وہ اپنا استحقاق بیان کرے، اپنی ملکیت بیان کرے۔ دعوے میں محض یہ تحریر کر دینا کہ دستاویز حقوق مدعی پر غیر موثر ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ تمام تفصیلات کو مفصل لکھنا چاہیے۔ بلکہ یہ لکھنا بھی ضروری ہے کہ دستاویز قابل منسوخی ہے اور اسے منسوخ فرمایا جانا قرین انصاف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام سرکمسٹانسز جو اس چیز کو پروو کر رہے ہوں کہ یہ دستاویز جو ہے یہ قابل منسوخی ہے، اگر یہ منسوخ نہ کی گئی تو مدعی کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور اس کے علاوہ
یہ مدعی کے حقوق کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوگی، یہ تمام چیزیں دعوے میں لکھنا لازم ہے، تمام تفصیلات کا لکھنا لازم ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی شخص کسی دستاویز میں فریق نہ ہو دین وہ ڈیکلیریٹری سوٹ بھی فائل کر سکتا ہے، اور اگر فریق ہے دین بھی وہ کینسلیشن آف انسٹرومنٹ کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اس میں انڈر سیکشن 40 جزوی کینسلیشن کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ سیکشن 40 کہتا ہے کہ جہاں ایک دستاویز مختلف حقوق اور مختلف ذمہ داریوں کا ایویڈنس پیش کر رہی ہو تو عدالت مناسب مقدمہ میں اس کو جزوی طور پر منسوخ کر کے باقی کو قائم رکھ سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی فرد دستاویز کی منسوخی کا دعویٰ لے کر عدالت کے پاس آئے تو ضروری نہیں ہے کہ عدالت اس کو مکمل طور پر منسوخ کر دے، بلکہ اگر عدالت مناسب سمجھے اور ایسا ممکن ہو تو اس کو جزوی طور پر منسوخ کر کے باقی دستاویز کو قابل عمل قرار دے۔ لیکن یہ تمام بات جزوی طور پر انسٹرومنٹ کینسل ہو سکتا ہے اور باقی کی حد تک قابل عمل ہو سکتا ہے، یہ اس سوٹ کے حالات و واقعات کے اوپر اس چیز کا انحصار ہوتا ہے۔ اور جہاں دستاویز میں مختلف حقوق اور مختلف ذمہ داریوں کی بات ہے تو وہاں عدالت جزوی منسوخی کر کے باقی کے حصے تک اس دستاویز کو قائم رکھ سکتی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کروا سکتی ہے، مگر یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ اس دفعہ جو ہے سیکشن 40 کے عمل کرنے سے پہلے عدالت اس بات پر غور کرے گی کہ حقوق اور ذمہ داریاں، ڈیوٹیز، رائٹس اور ڈیفرنٹ جو اوبلیگیشنز ہیں جو دستاویز کے تحت کریٹ کی گئی ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، تاکہ جزوی طور پر اس کو منسوخ کر کے باقی کا جو حصہ ہے اس دستاویز کا اس کو قابل عمل بنوایا جا سکے اور اس پر تاکہ وہ قابل استعمال رہ سکے اور اس پر جو ہے انفورسمنٹ بھی کروائی جا سکے۔ تو اس کے بعد سیکشن 41 آ جاتی ہے جناب۔ سیکشن 41 بھی اسی سے متعلقہ ہے۔ سیکشن 41 جو ہے آرڈر ٹو میک کمپنسیشن کو ڈیل کرتی ہے۔ اگر عدالت کمپلیٹ یا پارشل کینسلیشن کا حکم صادر کرتی ہے اور یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق مناسب خیال کرتی ہے تو وہ ڈگری دار جو ڈگری ہولڈر ہے اس کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ دوسرے فریق کو معاوضہ ادا کرے، تاکہ کمپنسیشن دے، تاکہ اگر ڈگری سے اس کا تھوڑا بہت نقصان ہو گیا ہے تو اس کی کمپنسیشن ہو سکے، اس کی تلافی ہو سکے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بھی عدالت کا ثواب دیدی اختیار ہے، عدالت کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، ثواب دید ہے اس کی۔ اگر وہ دعویٰ ہی خارج کر دے تب کسی بھی معاوضے کا حکم نہیں دے سکتی، لیکن ڈگری جاری کرنے کی صورت میں مناسب خیال کرے تو معاوضہ ادا کرنے کا حکم جو ہے وہ انڈر سیکشن 41 دے سکتی ہے۔ یعنی سیکشن 39 اور سیکشن 40 کے تحت جو کینسلیشن آف انسٹرومنٹ کی ڈگری دی جا رہی ہے اس کے ساتھ مناسب خیال کرے تو یہ عدالت کہہ سکتی ہے کہ بھائی
جس بندے کا تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے، جس کے خلاف ڈگری ہولڈر کو دی جا رہی ہے، اس بندے کو کچھ کمپنسیٹ ہی کر دیا جائے اور کچھ نہ کچھ اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمپنسیشن کے طور پر ادا کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہے ٹوٹلی عدالت کی مرضی، اگر خارج کر دیا ہے دعویٰ تو پھر کوئی پیسہ نہیں ہے جناب، لیکن اگر ڈگری دی جا رہی ہے دین کچھ تھوڑا بہت پیسے دینے ہیں، عدالت اگر چاہے تو دلوا سکتی ہے۔ اور جب بھی سوٹ فار کینسلیشن آف انسٹرومنٹ انڈر سیکشن 39 ٹوٹل کینسلیشن کے لیے اور انڈر سیکشن 40 پارشل کینسلیشن کے لیے آپ عدالت میں آتے ہیں تو کورٹ فیس جو ہے وہ جائیداد کی مالیت جو کہ انسٹرومنٹ میں تحریر کی گئی ہے اس پر نہیں لگے گی، بلکہ اس جائیداد کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر لگے گی۔ اصول آپ کو پتہ ہی ہے، یونیورسل۔ اور لمیٹیشن کے حوالے سے ہاں وہ کورٹ فیس میں جو چیز تھی کہ 25,000 روپے تک ایگزیمپشن، 25,000 سے لے کے 2 لاکھ تک 7.5%، اور 2 لاکھ مالیت سے لامحدود 15,000 روپیہ۔ لمیٹیشن کے حوالے سے جب بھی کینسلیشن آف انسٹرومنٹ ٹوٹل ہے انڈر سیکشن 39 یا پارشل ہے انڈر سیکشن 40 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، دونوں صورتوں میں لمیٹیشن کو جب دیکھنا ہے تو آرٹیکل 91 اور 92 لمیٹیشن ایکٹ 1908، ایسا سوٹ جو ہے اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ اس تحریر کے لکھے جانے سے 3 سال ہے، یا اس انسٹرومنٹ کے پروڈیوس ہونے سے شروع ہو جائے گی، اور 3 سال کے اندر اندر دعویٰ دائر کرنے کی اجازت موجود ہے۔ 3 سال کے بعد دعویٰ ڈگری نہیں ہوگا، ٹائم بارڈ ہوگا۔ باقی جہاں تک کنڈونیشن آف ڈیلے سیکشن 5 آرٹیکل 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی بات ہے، یا سفیشینٹ ریزنز کی بات ہے انڈر سیکشن 3 انڈر آرٹیکل 3 لمیٹیشن ایکٹ 1908، تو کنڈونیشن جہاں دل کرتا ہے فٹ کر کے آرگو کی جا سکتی ہے۔ چند ایک باتیں تھی جناب، کینسلیشن آف انسٹرومنٹ انڈر سیکشن 39 اینڈ 40 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے حوالے سے میں نے سوچا دوستوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے۔ آپ کا شکریہ، اگر مناسب سمجھیں تو سن لیا کریں، نامناسب سمجھیں تو مجھے انفرینڈ کر دیں، اور ہو سکے تو بلاک ہی کر دیں۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔